अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एतवार को पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का हल्फ हुआ और सदर साहब ने उनसे हल्फ लिया। सदर साहब क्या मुतमय्यन थे, उनका सर फ़ख्र से बुलंद था या शर्म से झुक रहा था, इस पे बात करेंगे आज। इसके अलावा जनाब उसी रात जो है उमर अता बंदयाल साहब कहाँ भाग गए, किधर चले गए, इस पे भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब का वो कारनामा जिसकी वजह से आज वो अदालतों के फुटबॉल बने हुए हैं, इस पर तफसीलन बात होगी। आखिर में कल हमने एक बात की थी कि इस्लामाबाद से बड़ी मकदार में करेंसी बरामद हुई है और वो करेंसी के मालिक कौन थे और वो करेंसी कहाँ आई थी, कहाँ से आई थी और कहाँ उसने जाना था, इस पे भी बात होगी। तो जनाब वाला सबसे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अल्फ बरदारी जो है वो एतवार को रोज़ अंजाम पाई और उनसे सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने हल्फ लिया। आरफ अलवी साहब बज़ाहिर लोगों को शायद जो है मुतमय्यन नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो मुतमय्यन नहीं थे। उनका सर जो है फ़ख्र से बुलंद नहीं था, बल्कि उनका सर शर्म से झुक रहा था और उनके जहन में और उनके दिल में पेशेमानी और परेशानी और नदामत का एक ऐसा समंदर और ऐसा तूफ़ान बरपा था जो बहुत सारे जो है वो दीदावरों ने भांप लिया और देख लिया। और ये ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि ये वही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब थे जिनके कैरियर को तबाह करने के लिए और इनका रास्ता रोकने के लिए जनाब यही सदर थे आरफ अलवी साहब, जिन्होंने एक रेफरेंस भेजा कि ये बंदा जनाब बिल्कुल नाकारा है, बेकार है और इसको जो है वो ख़त्म किया जाए, घर भेजा जाए। और वो तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सही के बावजूद सदर अलवी साहब कामयाब ना हो सके और वो नाकाम हो गए और वो रेफरेंस भी जो है वो नाकाम हो गया। रेफरेंस पूरी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दी। अब जनाब दोनों हजरात ईवान सदर की स्टेज पर खड़े थे, एक जनाब सुरखरू और कामयाब और दूसरा नाकाम। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि एक तबका ऐसा है जिसकी राय ये है कि और बड़ी फर्म और पक्का उनका बिलीफ है और उस पर यकीन रखते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े बड़े पहाड़ों से टकरा कर, बड़ी बड़ी तकालीफ और से गुज़र कर जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे। देखें वो जो रेफरेंस था सदर साहब ने भिजवाया, बाद लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने तो उसको पढ़ा ही नहीं, उन्होंने अपना माइंड जो है अप्लाई नहीं किया कि हम कम से कम देख तो लें कि है क्या। तो जहाँ कहीं से आया था, कहीं से पुश थी कि जनाब आप जो है सिर्फ इसको भिजवा दें और काजी फ़ाइज़ साहब का काम जो है ना वो तमाम हो जाएगा। और ये तबका जो है ना ये ख्याल करता है कि उस वक़्त के ये जो तकालीफ, ये ठोकरें, ये जो पहाड़ थे या रुकावटें थीं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के आगे, उनमें एक तो जनरल बाजवा साहब थे जो आर्मी चीफ थे। ज़ाहिर है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है उस वक्त इमरान खान साहब की पुष्टपनाही कर रही थी, तो लोगों को ख्याल है कि जनरल बाजवा साहब भी जो है एक बहुत बड़ी रुकावट थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए। दूसरी बड़ी रुकावट जनाब ISI, एक बहुत बड़ा और मजबूत अदारा जिसके सरबराह और DGI जनरल फैज़ हमीद थे। लोग कहते हैं कि वो भी जो है इस मामले में पूरी तरह जो है ना एक पहाड़ की तरह जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जो है एक रुकावट बने हुए थे। फिर सारा कुछ जो है हुकूमत के ईमा पर अगर ना हो, हुकूमत ना चाहती हो तो ये कैसे हो सकता है। तो लोग ये समझते थे कि हुकूमत यानी इमरान खान साहब भी इसमें मुलव्वस हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जो है रुकावट थी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रास्ते में। उसके बाद हुकूमती पार्टी PTI जो है उसके करता धरता, उसके वर्कर, उसके रहनुमा सारे के सारे जनाब इसी रेफरेंस की जो है ना हमायत में और इसको उजागर करने में लगे हुए थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मुखालफत में। ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट। उसके बाद पूरे का पूरा मीडिया जो सरकारी मीडिया था वो भी जो है ना चूँकि हुकूमती कंट्रोल में था और सोशल मीडिया वैसे भी उनका इतना बड़ा ब्रिगेड और किसी भी
معاملے کو جو ہے وہ سیدھے سے الٹا کر سکتا اور الٹے کو سیدھا کر سکتا. سارا میڈیا جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اور ان کی ٹرولنگ، ان کی فیملی کی کو جو ہے اذیت پہنچانے پہ اور ان کو جو ہے نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسے میں جو ہے بہت ہی ثابت قدم رہے اور انہوں نے تمام جو ہے رکاوٹوں کا اور پہاڑ جیسی رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آخرکار وہ ان رکاوٹوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے نیست و نابود کرتے ہوئے اپنا راستہ بناتے چلے گئے اور آخرکار وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے اور وہ کامیاب ہو گئے اور آج وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. انہوں نے اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف جو ہے اٹھا لیا ہے. جبکہ ہمارے ایک دوست اور مشہور اینکر پرسن اور صحافی اور کالم نگار جناب جاوید چودھری صاحب اس طبقے کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے اور ان کی رائے جو ہے وہ ماننا بہت ہی جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ اشد اور چشمدید گواہ ہوں، میں جنرل باجوہ صاحب سے خود ملا ہوں اور میں نے ان سے پوچھا کہ آیا اس ریفرنس کے پیچھے جو ہے یہ آپ کا ہاتھ تھا، آپ کے کہنے پہ یہ ریفرنس داخل کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف. تو جنرل باجوہ نے حلفاً یہ کہا کہ میں حلف اٹھا کر یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کا کچھ علم نہیں تھا، میں نے جو ہے میں ذرا بھر بھی اس میں ملوث نہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی یا آرمی اسٹیبلشمنٹ، ISI یا DGI یہ بالکل جو ہے ہمیں اس بات کا جو ہے نہ شوق تھا اور نہ ہم یہ چاہتے تھے. تو جاوید چودھری صاحب نے پھر یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ جو ریفرنس تھا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اپنے کولیگس کی طرف سے جو ہے یہ بنایا گیا تھا، انہوں نے ہی تیار کیا اور انہوں نے کیونکہ وہ پیش تو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے پھر جو یہ راستہ اپنایا کہ حکومت کو بھیجا اور جناب اس وقت کے وزیر قانون اور یہ جو دیکھتے تھے قانونی جو ہے موشگافیوں کو، وہ جناب فروغ نسیم صاحب تھے، ان کو جو ہے بلا کے جو ہے ان جج صاحبان نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا یہ ریفرنس تیار کیا ہے، ورنہ جو ہے آپ کے خلاف جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ. ان کو بھڑکایا وغیرہ گیا. تو فروغ نسیم صاحب جو ہے پھر وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے جو پرائم منسٹر تھے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے اور کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے سپریم کورٹ سے. تو عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے ان جو ہے جھمیلوں میں پڑھوں اور ایک اور کنٹروورسی جو ہے شروع ہو جائیں اور اپنا کام کریں، اس کو جو ہے نا چھوڑیں. اس کا مطلب یہ ہے بقول جاوید چودھری صاحب کے نہ عمران خان صاحب اس میں ملوث تھے، نہ ISI اس میں ملوث تھے، نہ جنرل باجوہ صاحب ملوث تھے، بلکہ یہ ریفرنس سارے کا سارا جو ہے سپریم کورٹ کے 4 ججز نے جو ہے وہ مل کر تیار کیا، وہیں لکھا، وہ تیار کر کے پھر جو ہے نا حکومت کو بھجوایا. پھر فروغ نسیم صاحب جو ہے نا جہاں سے سائن ہونے تھے صدر صاحب کو بھجوایا اور وہاں سے جو ہے یہ ریفرنس صدر صاحب کی جانب سے داخل کیا گیا. اور وہ 4 ججز کے جو ہے کون سے ججز تھے؟ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ ایک تو جناب جسٹس شیخ اعظم صاحب تھے، دوسرے جناب چیف جسٹس خود جسٹس عمر اتاب مندیال صاحب اس میں ملوث تھے، دوسرے 2 ججز اور بھی تھے، انہوں نے ان کا نام ڈسکلوز کرنے سے جو ہے معذرت کی، شاید اس لیے کہ شاید وہ 2 ججز ابھی تک سرونگ ججز ہیں، تو اس لیے انہوں نے بہرحال یہ کنفرم کیا کہ جو ہے یہ ریفرنس جو ہے یہ ملٹری کی طرف سے یا اب عمران خان صاحب اس کے پیچھے نہیں تھے بلکہ وہ ججز خود ہی تھے. کیا کہنا چاہیے، فلاں کا ویری ہوتا ہے، میں مثال تو نہیں دینا چاہتا، تو یہ ججز ہی تھے جنہوں نے یہ تیار کیا تھا ریفرنس. اور صدر صاحب جو ہے وہ ڈمی صدر جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا
اور کدھر سے آیا، کہاں گیا، کہاں جانا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. تو صدر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ایسے کا ویسا کر کے سائن کیے اور جو ہے ریفرنس بھجوا دیا. اور آج ان کے دل میں یہ پریشانی تو ضرور ہوئے گی، شرم سر سے جھک رہا ہوگا کہ جس شخص کو جو ہے ہم تباہ کرنے بتولے ہوئے تھے وہ آج کامیاب و کامران ہے، اور میرے ہی ہاتھوں جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف لے رہا. ایسا جناب وقت جو ہے ایک جیسا نہیں رہتا. اس کے علاوہ جناب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب 9/2/11 کیوں ہو گئے؟ اسی رات کو جس صبح کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف لینا تھا، اتوار کو جو ہے انہوں نے حلف لینا تھا. تو ہفتے کی رات، یعنی اسی ہفتے اور اتوار کی جو درمیانی رات تھی، رات کو 12 بجے جو ہے وہ اسلام آباد سے نکلے، ایئرپورٹ پر پہنچ کے، اور وہاں سے انہوں نے جہاز پکڑا اور وہاں سے جناب وہ لاہور روانہ ہو گئے. میرے نزدیک یہ بہت ہی ایک گھٹیا حرکت تھی. کیوں کہ دوسرے دن جو ہے آپ کے ایک ساتھی کا جو ہے وہ نئے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا حلف ہے، تو ان کی تقریب میں جو ہے آپ کو شمولیت اختیار کرنی چاہیے تھی، اور ایک گڈ ول جیسچر کے طور پر. دیکھیے، جب بھی جہاں بھی اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ ہوتا آ رہا ہے. یا ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے. یہ دیکھیے، ایک آرمی چیف جو ہے جب جاتا ہے، نئے آرمی چیف آتے ہیں تو وہ جو ہے اسٹک ہے آف پاورز، وہ جو ہے نا ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، ایک سیرمنی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے جو ہے جو جانے والا ہے آنے والے کو ویلکم کرتا ہے. اسی طرح دیکھیے، قومی اسمبلی میں جو ہے نا ایک اسپیکر جب نیا اسپیکر منتخب ہو کے آتا ہے، دوسرا اسپیکر جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ اسپیکرشپ کا جو ہے ان کا سمپٹم اور نشان ہے، وہ اس کو جو ہے نا گون جو ہے نا دیتا ہے، پہناتا ہے، اور ان کو مصافحہ کر کے جو ہے نا کرسی ان کے حوالے کرتا ہے. یہ دیکھیں، ٹرانسفر آف پاور جو پیسفل طریقے سے ہوتی ہے. زرداری صاحب جناب صدر ہیں، جب وہ جا رہے تھے، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، اور آ کے جو ہے نا زرداری صاحب نے ان کو جو ہے ان سے حلف بھی لیا، ان سے مصافحہ بھی کیا، ان کو کرسی بھی جناب دی کہ یہ آپ کی طاقت ہے، آپ الیکشن جیت کر آئیں، اور اس میں کیا قباحت ہے. تو عمر عطا بندیال صاحب کو بطور جو ہے وہ جا رہے تھے، ظاہر ہے وہ ریٹائر ہو رہے تھے، وہ کسی نے ان کو دھکے مار کے تھوڑا نکالا ہے، تو وہ عزت سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور آنے والے چیف جسٹس وہ بھی اپنی سینیارٹی کے طور پر جو ہے نا آئے ہیں، ان کا رائٹ تھا، ان کا حق تھا. تو ان کو جو ہے جو عزت دی جا رہی تھی، جس میں جو ہے پرائم منسٹر صاحب آئے ہوئے تھے، صدر صاحب آلریڈی موجود تھے، آرمی چیف موجود تھے، دیگر وزرات تھے، آپ کے سینئر وکلاء حضرات تھے، اٹارنی جنرل، ایوری بڑی واز دیئر. تو آپ نے جناب اپنا چہرہ وہاں جو ہے دکھانا مناسب نہیں سمجھا، وہاں جانا بھی جو ہے نا آپ نے مناسب نہیں سمجھا، اور راتوں رات جو ہے نا بھاگ کر جو ہے نا آپ لاہور چلے گئے. ایسی کون سی وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی جس کو آپ نے بجھانا تھا کہ صبح ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے جو ہے نا جانا ہی نہ پڑ جائے. تو یہ جو ہے ایک گڈ جیسے ول ہونی تھی، لیکن آپ نے جو ہے نا اس سے بھی اجتناب کیا. تو آپ کے دل کی کیفیت اور نفرتوں کے جو پہاڑ ہیں ان کی نشاندہی جو ہے آپ نے خود کر دی ہے. لوگ کیا کریں گے؟ اور اگر آپ اس تقریب میں آ جاتے تو لوگ آپ کو جو ہے نا اور بھی زیادہ عزت دیتے، اور آپ کا نام جو ہے تاریخ میں اچھے لفظوں میں جو ہے وہ یاد کیا جاتا. اس کے علاوہ جناب جس چیز پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب کا وہ کارنامہ، جس کی وجہ سے وہ عدالتوں کے فٹ بال بنے ہوئے ہیں. کل جو ہے وہ 13ویں مرتبہ جو ہے ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، اور اس سے پہلے 12 مقدمات میں گرفتار کیا گیا، پھر ان کو رہا بھی کیا گیا، ضمانتیں بھی ملی. اب 13ویں دفعہ پھر جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا. پھر وہ لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے پنڈی، پنڈی سے لاہور، لاہور سے پھر اسلام آباد. کل پھر جو ہے اسلام آباد سے وہ جو ہے لاہور ان کو لے جایا گیا ہے، اور FIA ہیڈ کوارٹر میں اس دفعہ جو ہے ان کو رکھا گیا ہے، اور کل جو ہے ان کو پھر عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور جو کارنامہ انجام انہوں نے دیا ہے، دیکھ کے جو ہے اور سن کے حیرانی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا گینیز بک آف ریکارڈ میں جو ہے وہ شامل کیا جانا چاہیے. ایک جو نا بندہ بھرتی ہوا جس کا نام ہے محمد خان بھٹی،
وہ پتہ نہیں نہری محکمے میں یا پانی کے محکمے میں بھرتی ہوئے یا محکمہ برقیات میں بھرتی ہوئے ایز کلرک جو ہے وہ بھرتی کیے گئے، بھرتی ہو گئے۔ اب انہوں کی اٹھان جو ہے آگے دیکھیں، اور یہ اقربا پروری کی بدترین مثال جو ہے نا دی جا سکتی ہے، جو کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے کھاتے میں جو ہے نا وہ آتی ہے۔ آؤٹ آف دا وے ان کو جو ہے آؤٹ آف دا ٹرن ان کی ترقیاں کی گئیں، ان کو پروموٹ کیا جاتا رہا۔ ابھی دیکھیں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو لوگ مقابلے کے امتحان میں شامل ہوتے ہیں، سی ایس ایس جسے کہا جاتا ہے، پاکستان کی سینٹرل سپیریئر سروسز جو ہیں، وزارت داخلہ میں ڈی ایم جی گروپ ہے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، دین پولیس، ریلوے، ایوری ویئر، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، وہ لوگ گریڈ 17 میں جو ہے بطور آفیسر جو ہے بھرتی کیے جاتے ہیں، اور پوری عمر جو ہے وہ وہاں پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اور پھر بوڑھا ہونے کو جب 60 سال تک پہنچے تب جا کر بڑی مشکل سے وہ 5 گریڈ جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، گریڈ 18، 19، 20۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا 20-21 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور 10% یا 20% آپ کہہ لیں جو گریڈ 21 یا 22 میں جو ہے نا تک جاتے ہیں۔ سیکٹری جو ہے نا لیول پر، ڈی آئی جی اس لیول پر، کمشنر، یہ لوگ جو ہے نا ہوتے ہیں 21 اور 22 گریڈ میں، اور بڑی مشکل سے، اور ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں تب تک جا کر وہ جو ہے یہ گریڈ جو ہے نا وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جناب محمد خان بھٹی جو 7ویں گریڈ میں ملازم ہوئے تھے، آج جو ہے جب پرویز الہی صاحب ان کو گریڈ 22 تک جو ہے نا پہنچا دیا۔ پہلے وہ گریڈ 9 میں ان کو ترقی دی گئی، پھر جو ہے نا گریڈ 11 میں ان کو ترقی دی گئی، حالانکہ ایسے لوگ جو ہیں گریڈ 14 سے پہلے جو ہے نا وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اپنی عمر کو جو ہے سرونگ جو ایج لمٹ ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ گریڈ 11، گریڈ 14، پھر ان کو ان کا محکمہ جو ہے پرویز الہی صاحب نے تبدیل کیا۔ پرویز الہی صاحب اس وقت جو ہے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہوا کرتے تھے، اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو ہے رول پہ ان کو لے آئے، ان کا محکمہ تبدیل کر کے اسمبلی سیکریٹریٹ کا ملازم انہیں جو ہے نا وہ رکھ لیا۔ پھر وہاں سے ان کو گریڈ 17 میں جو ہے وہ ترقی دی گئی اور ان کو افسر بنا دیا گیا، اور اسی طرح پھر آؤٹ آف دا ٹرن جو ہے گریڈ 17 سے گریڈ 18، پھر 19، آج وہ گریڈ 22 میں جو ہے ان کو ترقی دے کر جو ہے پھر ستم ظریفی یہ کہ ان کو جو ہے اپنا پرنسپل سیکرٹری جو ہے نا وہ تعینات کر دیا۔ صوبائی وزیر اعلیٰ کا پرنسپل سیکرٹری کا مطلب ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں۔ پرنسپل سیکرٹری تمام صوبے کی جتنی بھی فائلیں ہیں، چاہے وہ جو ہے اخراجات کی ہوں، آمدن کی ہوں، چاہے وہ رقوم کی منتقلی ہوں، چاہے ان پہ سائن ہوں، تمام کی تمام جو ہے فائلیں پرنسپل سیکرٹری کے پاس آتی ہیں، وہی آگے جو ہے پرائم منسٹر کو پٹ اپ کرتے ہیں، اور پھر سائن ہونے کے بعد جو ہے کس کس کو رقوم جاری کرنی ہے، کہاں کہاں جو ہے یہ رقم جو ہے اور سکیمیں جو ہے نا جانی ہیں، اور پرائم جو ہے چیف منسٹر کی منظوری کے بعد انہی کے پاس یہ فائلیں آتی ہیں، اور یہ آگے جو ہے یہ مختلف محکموں کو بھیجتے ہیں، اور جن جن لوگوں کے ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں۔ کس نے چیف منسٹر سے ملاقات کرنی ہے، کس نے جناب ان سے مصافحہ کرنا ہے، ان کا ٹور کہاں ہے، انہوں نے جانا کہاں ہے، کون کون سے چیزوں کا افتتاح کرنا ہے، یہ ساری کی ساری انفارمیشن ان کے پکچر میں ہوتی ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے چیف منسٹر کا۔ تو ان کو اتنے بڑے عہدے پر جو ہے یہ پرویز الہی صاحب نے بٹھا دیا۔ وہ پرویز الہی صاحب وہ کیا کہتے ہیں، من تیرا حاجی بگویم تو میرا حاجی بگو، کہ آپ کے تو سارے جو ہے کام اور آپ کی ترقیاں، آپ اس منزل پر پہنچیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ راز تو میرے پاس ہیں، اب میں نے آپ کے تھرو جو ہے نا وہ کام کرنا ہے، کھانا پینا ہے، اور جو میں نے کام کرنے ہیں، جتنے بھی ٹھیکے دینے ہیں، جتنی بھی اسکیمیں پاس کرنی ہیں، ان سب کے جو ہے نا گواہ جو ہے نا آپ ہی ہیں، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، اور پھر جو ہے مل جل کر جو ہے کھائیں گے، پئیں گے، عیش کریں گے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان میں اس قدر چھوٹے گریڈ سے 22 گریڈ تک کی ترقی کی کوئی اور مثال ملتی ہو، اس لیے
یہ جو ہے کارنامہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو ادارہ ہے گنیز بک آف ریکارڈ جو مرتب دیتا ہے وہاں پر پیش کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ہے اس کتاب میں جو ہے یہ سنہری حروف میں چودھری پرویز الہی صاحب کا کارنامہ لکھا جائے، اور اسی کی جناب پاداش میں جو ہے یہ پرویز الہی صاحب کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ دوسری جناب جو وجہ ہے، ان کے بیٹے جو ہیں مونس الہی صاحب، چونکہ تمام ایجنسیاں اور ادارے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو جو ہے نا پاکستان بلائیں، تاکہ ان کو ہم زیر تفتیش جو ہے تفتیش مقدمات میں شامل کریں اور ان سے پوچھ گچھ کریں، اور اس پہ جو ہے اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا۔ پرویز الہی صاحب اس پہ تیار نہیں ہیں، وہ جناب وہاں سے برطانیہ میں نہیں ہے، کسی اور ملک میں، فرانس میں یا کسی اور ملک میں، تو وہ وہاں پر جناب عیش موجیں کر رہے ہیں، اور پرویز الہی صاحب اپنے بیٹے کو یہاں جو ہے لانے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے علاوہ جناب آخر میں کل میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی کہ اسلام آباد سے جو ہے ایک پلازا کے تہہ خانے میں جو ہے لاکر جو ہے وہ جو ہے ملے ہیں، جہاں سے بڑی مقدار میں جو ہے کرنسی اور کرنسی نوٹ جو ہے نا برآمد ہوئے ہیں۔ وہ جناب جو پلازا ہے وہ ملکیت ہے جناب افتخار عادر صاحب کی۔ افتخار عادر صاحب جناب ایک راولپنڈی سے جو ہے نا اخبار نکالتے ہیں، روزنامہ اساس، اس کے مالک ہیں، اور اس کے علاوہ جناب وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں۔ ایک نجی جو ہے، اس کا نام بھی میرے ذہن میں تھا، وہ ایک نجی جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹی چلاتے ہیں، وہ جناب ان کو پکڑ لیا گیا ہے، ایف آئی اے نے ان سے جناب پوچھ گچھ کی ہے۔ بہرحال ان کا جو ہے نا موقف سے بڑا سادہ ہے، کہتے ہیں جی کہ یہ رقم جو ہے یہ نہ تو 7 ارب ہے اور نہ یہ 9 ارب ہے، یہ 40 کروڑ روپے کی رقم ہے جو ایف آئی اے نے اپنے تحویل میں لے لی ہے۔ اور جناب افتخار عادر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ رقم جو ہے بالکل جائز ہے، اس کی منی ٹریل بھی جو ہے میرے پاس موجود ہے، یہ رقم کہاں سے آئی اور کہاں کیوں ہم نے یہاں رکھی ہوئی۔ انہوں نے بہرحال جواز پیش کیا ہے کہ ہمیں جو ہے پراپرٹی خریدنی پڑتی ہے، جس کے لیے ہمیں رقوم نقد دینی پڑتی ہیں۔ اس طرح جو لوگ ہم سے پراپرٹی خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، وہ ہمیں جو ہے نا نقد پیمنٹ کرتے ہیں، اس لیے جو ہے نا ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ رقم ہم نے جو ہے نا بینک سے بھی جو ہے نا وہ ڈرا کی ہوئی ہے، سب ہم نے جو ہے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ بہرحال جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ایف آئی اے کے، انہوں نے بھی کہا جی کہ افتخار عادر صاحب نے ایسی ہی بات کہی ہے کہ ان کے پاس منی ٹریل موجود ہے، اور وہ یہ ثابت کریں گے جب عدالت میں ان کو موقع دیا جائے گا کہ یہ رقم کہاں سے آئی اور میں نے اپنے پاس کیوں رکھی ہوئی تھی، میں یہ بلیک منی نہیں ہے، میری اپنی جو ہے یہ رقم ہے۔ تو یہ جب عدالت میں معاملات جائیں گے تو کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آیا افتخار عادل صاحب اپنی بات کو سچ ثابت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ آئندہ چند دنوں میں ہم کو پتہ چل جائے گا۔